औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, किसी भी रियासत का सतून अगर उठाया जाए तो अदलिया उसमें से सबसे अहम सतून माना और गिरदाना चाहता है, जबकि हर शख्स ही इंसाफ की फराहमी चाहता है और हर रियासत ही इंसाफ का बोलबाला चाहती है। इंसाफ की फराहमी में अदालतों का रोल जो है वो हमेशा एहसन देखा गया है, जबकि MRD की तहरीक हो या अदलिया बचाओ तहरीक हो या फिर दौरे मुशर्रफ हो, अदलिया जो है वो हमेशा सीसा पिलाई दीवार बनी रही है और आवाम के फलाह व बहबूद के लिए हमेशा आवाज़ उठाई गई है। जमहूरियत के बोलबाले के लिए हमेशा तगदो की गई है, जबकि जमहूरियत की बहाली में वकला बरादरी का किरदार हमेशा अहम रहा है, जबकि हर दौर के आमिर की आमरीत का खात्मा अदालतों के ज़रिए ही मुमकिन हुआ। असर हाजिर में अदलिया क्या किरदार अदा कर रही है, इसी मौजू पर बात करेंगे। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज़ वड़ाई साहब ने इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सर, हमारे साथ आप इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने शॉर्ट नोटिस पर अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। आमिर नवाज़ वड़ाई साहब, यंग लीडरशिप है और पहली बार बार का सदर जो है इतना यंग देखा गया है। क्या समझते हैं, क्या विजन है और आगे आने वाले दिनों में मजीद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं? देखिए, हमारा जो बेसिकली विजन है वो यही है कि वेलफेयर ऑफ लॉयर्स और रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ईयर में कंटेस्ट करूंगा, रिपीट करूंगा प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन पे। अच्छा, माशाल्लाह, मतलब विजन बिल्कुल क्लियर है। आमिर नवाज़ वड़ाई साहब, दौरे हाजिर में या असरे हाजिर में अदलिया को किस हद तक आज़ाद देख रहे हैं? मुझे तो नहीं अदलिया आज़ाद नज़र आ रही जो हम समझते थे। देखें, छोटे मोटे चोरी के फैसले कर दें, डकैती के फैसले कर दें या कोई 13D 23A वगैरह के या छोटे मोटे सिविल सूट्स को डिसाइड करने से अदलिया आज़ाद नहीं है। अदलिया की आज़ादी बड़े केसेस में नज़र आती है और वहाँ पे फिर पता चलता है कि अदलिया कितने अच्छे फैसले कर रही है और कितने मेरिट पे कर रही है। और जाते दौर में चूँकि ये सोशल मीडिया का दौर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो हर चीज़ लोगों के सामने क्लियर होती है, तो मुझे नहीं लगता कि अदलिया इस वक्त हमारी आज़ाद है। अच्छा, आमिर नवाज़ वड़ाई साहब, मुल्क में सियासी और आइनी बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा। हर गुजरते दिन के साथ ये आइनी और सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है। बेहतरी की इस वक्त कोई उम्मीद दिखाई देती है? देखिए, हमें जो उम्मीद थी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वो जुडिशरी से थी, लेकिन जुडिशरी हमारी तवक्को पे उस हद तक पूरा नहीं उतर पा रही, और जब तक जुडिशरी में बेहतरी नहीं आएगी तब तक आप आईनी या माशी इस्तेहकाम नहीं देख पाएंगे। अच्छा आमिर साहब, अदालती निज़ाम बोसीदा क्यों होता जा रहा है? असल में हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब कहीं ना कहीं जो है, आप करप्ट कह लें, स्टेटस कॉन्शियस कह लें, हम सब में ईगो कह लें, प्राउडनेस कह लें, हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा है। और उसकी एक मिसाल आप देख लें कि इवन दो हम जब एक शनाख्ती कार्ड भी बनाने जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें कतार में नहीं खड़ा होना पड़े। तो जब हर बंदा इस तरीके की अप्रोच रखता है, नेगेटिव अप्रोच रखता है, तो ये जो लोग आते हैं ये भी हम में से ही हैं। ये कोई दूसरी खलाई मखलूक नहीं है, कोई और आसमान से उतरे हुए नहीं है लोग, सही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनमें भी सेम चीज़ पाई जाती है, तो वो जो है कहीं हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट करता है। ऑल्दो डे टू डे कोशिश हो रही है कि चीज़ें बेहतर हो। अच्छा आमिर साहब, आप भी देखते होंगे कि मुल्क में अमीर के लिए एक अलग कानून है, गरीब के लिए नित नए कानून बना दिए जाते हैं। इंसाफ का दोहरा मायार इस दौर में क्यों देख रहे हैं हम? असल में कानून सेम होते हैं, लेकिन जो गरीब होता है उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो उसको तोड़ सके। अमीर इतनी ताकत रखता है कि वो उसको तोड़ सकता है। तो ये जो दोहरा म्यार है, बेसिकली ये हमारे निज़ाम की कमज़ोरी है, हमारे सिस्टम की कमज़ोरी है, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं हर लिहाज से डिस्टेबल है। हाँ, एक दानिश्वर ने कहा था, यूनान के गालिबन वो दानिश्वर थे, उनकी जानिब से कहा गया कि कानून एक मकड़ी का जाला है, कमज़ोर इसमें फंस जाएगा।
جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مکڑی کے جالے میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے انسیکٹس پھنس جاتے ہیں، لیکن کوئی بھاری بھرکم سا کوئی جانور ہوتا ہے، کوئی بھاری بھرکم انسیکٹ یا ریپٹائل ہوتا ہے، وہ اس جالے کو پھاڑ دیتا ہے. تو یہ بات کسی حد تک درست ہے؟ ہاں آلموسٹ درست ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے. اچھا، اب عوام میں عدالتی کلچر سے مایوسی پائی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی اہم وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹائملی ان کو انصاف نہیں مل رہا، اور وہ جس طریقے سے انصاف کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کو نہیں مل رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی پروسیجرز ایسے ہیں کہ ان کو وہ جب پروسیجر میں ڈلتے ہیں تو وہ اکتا سے جاتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کرو یہ بھی کرو. افیکٹو بھی ہم ہوئے، وکٹم بھی ہم میں، اور ہمیں ہی سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. ہم ہی کورٹوں میں بھی جا رہے ہیں، ہم ہی تھانوں میں جا رہے ہیں، ہم ہی وکیلوں کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں سب پوزیشن سے. اچھا عامر نواز بڑائی صاحب، میں نے یہ دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس کا فیصلہ 4 دہائیوں کے بعد آیا. کیا لگتا ہے اس وقت جو بھی منصف تھا، کیا اس کی جانب سے قانون میں کوئی رد و بدل کی گئی تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس مطلب ملک کے ایک وزیر اعظم کو اس کو ہینگ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو انصاف ملتا ہے، جبکہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ان کی بات اس طریقے سے سنی نہیں گئی اور فیئر ٹرائل کا انہیں موقع نہیں دیا گیا. دیکھیں بھٹو صاحب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی نظر ہو گئے، اور بیسیکلی ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ انفلوئنس ہے. اور ایک گریٹ لیڈر ہم نے کھویا، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہماری جوڈیشری کے ہاتھ سے ان کا جو بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ ہوئی. اور ابھی یہ کہنا کہ صحیح ہے، ایٹ لیسٹ یہ تو ہوتا ہے کہ یہ تسلی ہوتی ہے کہ چلو بھٹو صاحب بے گناہ تھے، ایک دبا تو مٹتا ہے. بالکل دیر آئے درست ہے. لیکن وہ جو نقصان ہوا، جو بھٹو صاحب اس ٹائم جو ان کی اپروچ تھی، جو وہ بینک بنانے جا رہے تھے، ورلڈ اسلامک بینک، ڈیفرنٹ چیزیں، ایٹم بوم، پھر کانسٹیٹیوشن وہ دے چکے تھے، جس طریقے سے بورڈلی وہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنا امیج کریٹ کر رہے تھے، تو وہ شاید پاکستان آج اس حالات میں نہیں ہوتا، وہ کسی ڈیفرنٹ سپر پاور کی طرف ہوتا اور کسی اچھی پوزیشن میں ہوتا. تو بھٹو صاحب کے تو یہ جو ریفرنس ہے اب اس کا فائدہ نہیں ہے، اور یہ بیسیکلی اس کو ایک جوڈیشل مرڈر بھی کہا جاتا ہے اس سارے میں. صحیح تسلی ہے، لیکن میرے خیال سے ہماری جو جوڈیشریز ہے، آپ چلو بھٹو صاحب کو تو پھر بھی انصاف مل گیا. ابھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس پڑا ہوا ہے، قائد اعظم کے بچوں کا، ان کا انہیریٹنس کا کیس ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. آپ یہ سوچیں بانی جس نے پاکستان بنایا، اگر ان کے بچے پیشے کے اعتبار سے ان کو جسٹس نہیں مل رہا ہے. تو ہمارے یہاں بہت سارے فیکٹرز ہیں، ججز کو بھی ایک حد تک وہ لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے وہ جاتے ہیں، ان پہ بھی پریشر آ جاتا ہے. اب ان کے اوپر جو پریشر دے رہے ہوتے ہیں ان پہ کس کا پریشر ہے وہ بھی پھر نظر آتا ہے. تو مطلب موجودہ دور میں ججز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے اسلام آباد کے 5 ججز نے لیٹر بھی لکھا تھا، اور اس پہ ہم نے ایک پٹیشن بھی فائل کی سپریم کورٹ میں، اور اس کے علاوہ وہ ٹرائل بھی چلا، وہ پٹیشنز چلی بھی سپریم کورٹ میں. ابھی میرا خیال ہے ڈیٹ دوبارہ نہیں آئی ہے. تو اس طریقے سے ہو رہا ہے چیزیں، لیکن امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا فیوچر میں. اچھا عامر سر، کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کا عدالتی نظام جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے میں دور حاضر میں تاخیر کا شکار ہوتا جا رہا ہے؟ کیا لگتا ہے، جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ ججز جو ہیں ان کو بھی فیصلے نہیں کرنے دیے جاتے ہیں، منصفانہ فیصلے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے وکلا برادری جو ہے وہ کوئی تحریک وغیرہ شروع کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی وکلا کا کوئی تحریک کا سچ ارادہ نہیں ہے. ہاں کچھ ایشوز ضرور چل رہے ہیں، جس میں سے چیف جسٹس جو ہے منصور علی شاہ صاحب کو اگر اپنی جو سینیارٹی ہے، اپ کمنگ جو چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ صاحب، ان کی سینیارٹی سے ہٹ کے کسی اور کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے تو میں بھی کوئی نہ کوئی وکلا کی جانب سے ری ایکشن آئے. پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں اگر کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں جو کہیں نہ کہیں وکلا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے فیئر نہیں ہے اور ان میں بدنیتی ہے،
تو تھوڑا اس جگہ پہ بھی ریئیکشن آ سکتا ہے. اور باقی جو نظام کی سستی ہے، ہمارے یہاں پہ ججز کی تعداد کم ہے اور کیسز بہت زیادہ ہیں، پبلک بہت زیادہ ہے، عوام بہت زیادہ ہے، تو ہمیں ججز کی تعداد بڑھانی پڑے گی. پھر ججز کے تعداد کے ساتھ ساتھ ان کے سٹاف کی تعداد بڑھانی پڑے گی، کیونکہ خالی ججز کی تعداد سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ظاہر ہے جو ان کے ساتھ سب آرڈینیٹ ہیں، جو ان کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کی بھی تعداد بڑھے گی. اسٹینوز ہوں گے، جو آفس بوائز ہوں گے، کلرکس ہوں گے، تو جب ان سب کی تعداد بڑھے گی تو پھر وہ ایک اچھا، اور خاص طور پہ اب چونکہ لیٹسٹ دور آ گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، ہم بھی ابھی وکلا میں اپنے ڈے ٹو ڈے انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ ان کو مزید آسانی حاصل ہو. تو اس کو بھی ان کو اس لحاظ سے بھی ان کو جو ہے اویئرنیس دی جائے اور سارا کچھ کیا جائے، تو پھر موسٹ پروبیبلی انشاءاللہ ان فیوچر بہتری آ سکتی ہے انشاءاللہ. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. شارٹ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور بات کی جائے گی آئینی عدالتوں کے حوالے سے. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، جب ریاستیں انصاف فراہم نہیں کرتی، جب کیسز جو ہیں کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جنہیں جھوٹے کیس میں نامزد کیا گیا ہے وہ آنے والے دنوں میں سیسا پلائی دیوار بن کر بھی ابھرتے ہیں. کراچی سینٹرل جیل میں ایسا ہی ایک معاملہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص کہ جس کے وکیل کی جانب سے بھی صحیح پیروی نہیں کی گئی تھی، تو آگے دیکھیے کہ اس نے کیا کیا اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کس طریقے سے کیا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا اور یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے گا. سینٹرل جیل کراچی، جس کی در و دیوار سے آہو بکا گونجتی ہے. اس جیل میں قیدی حضور بخش بھی ہے، جو کہ اغوا برائے تاوان میں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے ہاتھوں گرفتار ہوا. 2014 میں عمر قید سنائی گئی. قیدی حضور بخش کا دعویٰ ہے کہ پرانی دشمنی کی بنیاد پر پولیس نے جھوٹے مقابلے میں ایک بھائی کو قتل کیا اور مجھ سمیت 2 بھائیوں کو گرفتار کیا. مقابلہ جو ہوا وہ ہماری گرفتاری کے بعد ہوا. AVCC کے SSP فاروق امن صاحب تھے، DSP عامر صاحب تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ کن کے کہنے پہ انہوں نے یہ کیا، بعد میں تو آہستہ آہستہ پتہ چلتا رہا کہ کس نے کیا. وہ انہوں نے ساری چیزیں بتائی بھی صحیح ان کو کہ آپ نے ان کے کہنے پہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. نہیں مان رہے تھے، لیکن کوئی بات، ہمیں تو پتہ چل گیا کس نے کروایا، کس کے کہنے پہ انہوں نے کیا، کس کے اثر کے زیر اثر تھے یہ جس نے کروایا. ہم تو جانتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ان کو میں نے تو اپنے دل سے معاف کر دیا. حقیقت ہے یہ کیا جا کے بدلہ لوں گا بھائی کا بھی. قیدی حضور بخش نے بتایا کہ عدالت سے عمر قید سنائے جانے کے بعد جیل میں موتیوں کا کام کر کے 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو تعلیم دلوائی. لیکن ضرور محنت کرنی پڑتی ہے، گھر والوں کو بھی کرنی پڑتی ہے. بلا شک قیدی کیوں نہیں، ہم نے یہاں جیسے آئے، ہم نے یہاں ان دنوں میں موتی کا کام بہت زیادہ چل رہا تھا. جیسے ہم 2011 میں آئے، موتی کا ورک بہت زیادہ تھا، ہم اسی میں دونوں بھائی لگ گئے. جب دیکھا کہ اس کام میں یہاں 2 روپے مل رہے ہیں، تو پھر ہم نے باہر سے وہ سامان بھی پرچیز کرنا شروع کر دیا. وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں سے بات کر لیتی تھی، گھر والے جا کے سامان مارکیٹ سے پرچیز کرتے تھے. پرچیز کرنے کے بعد دوسرے دن تیسرے دن آ کے جیسے ملاقات کا وقت تھا وہ آ کے ہمیں لا کے دے دیتے تھے. قیدی حضور بخش نے بتایا کہ ہائی کورٹ میں کیس چلنے پر پتہ چلا کہ میرے وکیل عدالت میں کیس صحیح طور پر پیش نہ کر سکے، تو پھر خود جیل میں بیٹھ کر تعلیم کو جاری رکھا، LLB کیا اور اب اپنے کیس کے لیے سپریم کورٹ میں خود اپیل داخل کی ہے. جیل میں موجود مزید قیدیوں کو بھی قانونی مدد فراہم کرتا ہوں. جیل میں نے ماسٹر کے ساتھ ساتھ کے بعد جو LLB کی ہے. LLB صرف اس لیے کی کہ بہت سارے معاملات میرے اپنے کیس میں جو مجھے سامنے نظر آئے. اب الحمدللہ سپریم کورٹ میں اپنی خود سے اپیل بنا کے یہاں سے بھجوائی ہے، وہ جو کہ 2018 سے ابھی تک پینڈنگ ہے. اور ساتھ ساتھ میں جو دوسرے قیدی ہیں جن کے اپیلوں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ان کو بھی جو ہے کہ میں سمجھاتا بھی ہوں اور ان کو اپیلیں بنا کے بھی دیتا ہوں، ہائی کورٹ کی بھی سپریم کورٹ کی بھی. قیدی حضور بخش کا کہنا تھا کہ جیل میں رہتے ہوئے 2 بیٹیوں کی شادی کی. ایک بیٹی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کمیشن پاس کیا اور اب وہ سندھ پولیس میں بطور ASI ملازمت کر رہی ہے، جبکہ بیٹا LLB کر رہا ہے. میری بڑی بیٹی الحمدللہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ASI ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ والی بیٹی اس نے بھی گریجویشن کی کراچی یونیورسٹی سے. تیسرے نمبر پہ بیٹی اس نے انٹر کیا. ان دونوں کو سیکنڈ اور تھرڈ نمبر بیٹی دونوں کی شادی ہو چکی الحمدللہ. وہ ابھی بچوں کی مائیں ہیں. میرا بیٹا ہے چھوٹا، وہ ابھی اس نے لیٹ کا ٹیسٹ دیا ہے، وہ بھی لا میں انشاءاللہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ لا میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا. قیدی حضور بخش کا کہنا تھا کہ جیل میں آنے والا ایک شخص ہوتا ہے مگر پورا گھر قید کاٹتا ہے. تعلیم کے بغیر سب کچھ ادھورا ہے.
آپ کی زندگی بھی نہیں تھی, آپ کے گھر والوں کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے, آپ کی فیملی کی, آپ کے بچے جو بیوی بچوں والے ان کی بھی زندگی ان سے زیادہ برباد ہوتی ہے. اس لیے یہ تو آگے یہاں بیٹھ جاتے ہیں, 3 وقت کا جو جیل انتظامیہ کھانا دے رہی ہے, گورنمنٹ جو کھانا دے رہی ہے ان کو پریشانی نہیں, لیکن باہر بچے جتنا وہ جیل اصل میں وہ گھر والے کاٹ رہے ہوتے ہیں. وہ قیدی جو ایک یہاں کاٹ رہا تھا وہ نہیں, بچے 8 افراد گھر کے وہ جیل کاٹ رہے ہیں اس ایک کی وجہ سے. سندھ پولیس کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ مفادات کے حصول کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے. یہی کچھ قیدی حضور بخش اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوا, مگر حضور بخش نے ہمت نہ ہاری اور جیل میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کو معاشرے میں ایک اچھا مقام دلوایا. کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ ذوالفقار پیرزادہ, میٹرو 1 نیوز, کراچی. ناظرین, جیسا کہ خبر کی خبر میں نشر کی جانے والی نیوز سٹوری آپ نے دیکھی ہے, اور کیسے ایک قیدی جو تھا جب انصاف نہیں ملا, جب کیس کی صحیح سے پیروی نہیں کی گئی تو خود سیسا پلائی دیوار بن کر ابھرا اور جیل میں ہی اس نے LLB کمپلیٹ کی. اسی حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں عامر نواز بڑائی صاحب سے. عامر نواز بڑائی صاحب, آپ نے بھی یہ نیوز سٹوری دیکھی ہے, پیکیج دیکھا, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میرے خیال سے یہ جو قیدی ہے اس نے کافی محنت کی ہے, اور اس کی جو باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے جو بھی جیل میں جانے کے بعد سبق سیکھا ہے اس سے اس نے اپنی فیملی کو اویئر کیا ہے, اور اس کی فیملی نے بھی یہ ہے کہ والد کے بعد بالکل لاپرواہی نہیں کی. انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس رکھا اور انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی, پڑھے لکھے اور سوسائٹی میں اپنا ایک اسٹیٹس حاصل کیا, مقام حاصل کیا. میرے خیال سے یہ ایک اپریشیٹیبل تھنگ ہے, اور باقی بھی قیدیوں کو ان سے سیکھنا چاہیے, اور قیدیوں کی فیملیز کو بھی, کیونکہ بہت سارے فیملیز ایسی ہوتی ہیں جب ماں یا باپ کوئی ایک ہٹ جاتا ہے تو بچے جو ہیں وہ غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر اپنی ایجوکیشن پہ, اپنی پڑھائی پہ, اپنے کریئر پہ اتنا فوکس نہیں, وہ اسی چیز کو ایکسکیوز لے کے. تو میرے خیال سے ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی نے بھی کافی محنت کی ہے کریئر بنانے میں. مطلب جیل کی زندگی نے ایک قیدی سے ماسٹرز بھی کمپلیٹ کروا دیا, LLB بھی کمپلیٹ کروا دی, بیٹی نے کمیشن پاس کر لیا بطور ASI, پولیس میں بھی وہ بھرتی ہو گئی, بیٹا بھی اب ماشاءاللہ LLB کر رہا ہے. سر یہ تو ہمارے معاشرے کے لیے سب سے اہم رول ماڈل ہے. بالکل, اصل میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسی بہت گنی چنے قیدی ہوتے ہیں جو, یا ان کے فیملیز ہوتی ہیں کہ اگر چلو کسی طریقے سے صحیح یا غلط, یہ تو اب عدالت فیصلہ کرے گی, کیونکہ سپریم کورٹ میں ان کی اپیل پینڈنگ ہے. وکیل نے کیا کیس چلایا تھا یا نہیں چلایا تھا, یہ سب چیزیں تو ود دی ٹائم وہ پتہ چلے گی. ظاہر ہے وکیل جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ نظر سے کیس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, جو وکٹم ہوتا ہے یا قیدی ہوتا ہے وہ وکٹم ڈفرینٹ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, جو ایکیوز ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, جج ڈفرینٹ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ سب کا فیصلہ جب سپریم کورٹ میں ان کا فیصلہ ہوگا پھر ان کو بہتر پتہ چل سکے گا. بٹ اسٹل آئی فیل کہ انہوں نے کافی محنت کی ہے, اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے, اور ان کو ایک جیل میں رہ کے ایک اچھے مستقبل کی طرف لے کے جانا یہ ان کی کامیابی ہے. بالکل صحیح بات بولی کہ جس طریقے سے جیل میں رہ کر ایک شخص قید نہیں کاٹتا بلکہ اس کے ساتھ اس کا پورا گھرانہ ہی قید کاٹتا ہے. ناظرین, اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے, آپ MNA ہیں MQM کے, سید حفیظ الدین ایڈوکیٹ صاحب, آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے. حفیظ الدین ایڈوکیٹ صاحب, موجودہ دور میں کیا سمجھتے ہیں کہ بر وقت انصاف کے لیے آئینی عدالتوں کے قیام کو کس حد تک ضروری سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیے, اس کی بنیادی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی 2 بڑی جماعتوں نے اور ان کے ساتھ مختلف جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس بات کو طے کیا تھا کہ آئینی عدالتیں بنائی جائیں گی, کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی. نمبر 2 یہ کہ دنیا بھر میں سوائے UK کے, یونائٹڈ کنگڈم کے, جہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے, اس کے علاوہ دنیا بھر کی بیشتر مملکتوں میں آئینی عدالتیں الگ موجود ہیں. اچھا, اس کی وجوہات ابھی آپ, جیسے میں کچھ سن رہا تھا, کسی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. دیکھیں, جو مقدمات ہیں سپریم کورٹ کے ڈومین کے, وہ سپریم کورٹ کے ڈومین میں ہونا چاہیے, اور جو مقدمات ہیں جو آئینی نوعیت کے, ان کو
अलग आईनी अदालतों के अंदर होना चाहिए, ताकि दोनों अलग अलग चलें और दोनों में जो फैसले होना है, अब जितने आईनी फैसले हैं उसी में टाइम खर्च हो जाता है। आपके सामने है, अगर कोई पॉलिटिकल नौयत का आईनी इशू खड़ा हो जाता है तो कोर्टों की भी जिम्मेदारी होती है कि उसको डिसाइड करें, और सारी कंट्रोवर्सी अभी चली इन इश्यूज के ऊपर रही है। ठीक है, हफीजुद्दीन एडवोकेट साहब। जी जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इसके अंदर ये जो आईनी पैकेज आया था, ये किसी पर्सन ओरिएंटेड नहीं था। ये जनरली एक इशू जो हमारी पूरी कौम फेस कर रही है उसके ऊपर मुंतबिक था, और उसको उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था, और ये नहीं बढ़ सका। देखें, अगर किसी आईनी तरमीम को पास करवाना होता है तो उसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत और मौजूदा पार्लियामेंट ने इसको बड़े सहल अंदाज के अंदर फेस किया। मेजॉरिटी नहीं थी, नहीं पास हुआ, मेजॉरिटी बन जाएगी, पास हो जाएगा, जरूरत है इस बात की। लेकिन आईनी तरमीम की जो आईनी जरूरियात हैं वो इंशाल्लाह पूरी होंगी, और वक्त आने पे ये काम होगा। ये अवामी फलाह का काम है, इसको अगर उस नुक्ते निगाह से देखा जाए तो उसी नुक्ते निगाह से देखा जाना चाहिए। ठीक है, हफीजुद्दीन एडवोकेट साहब, हमें टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज वड़ाई साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आईनी अदालतों का क़याम क्या अब नागुज़ीर हो चुका है? क्या आप इसके हक में हैं या नहीं? देखें, ये जो स्टेज है, इस स्टेज पे आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं है, और इस स्टेज पे बहुत डिस्प्यूटेड है आईनी अदालत। उसका रीज़न ये है कि एक जो प्रजम्पशन ली जा रही है वो एज फैक्टर से है कि भाई एज बढ़ा दी जाएगी। आईनी अदालत में जो जज साहब होंगे उनकी एज 68 इयर्स तक होगी। ये कहा जा रहा है कि जो हम देख रहे हैं या सुनने में जो आ रहा है कि 3 एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट पे जजेस लेंगे और 3 जजेस जो होंगे रेगुलर पे बेसिस पे होंगे। अब उसमें मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ये जो सुनने में आ रहा है कि वो इंटरेस्टेड हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब को उसका चीफ जस्टिस बना दें। सही, अब ये किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक जज जो रिटायर्ड हो गया है उसको आगे फर्दर एक्सटेंशन, ये घुमा फिरा के एक्सटेंशन दी जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास वहाँ पे बेंचेस भी मौजूद हैं, क्रिमिनल बेंच भी है, सिविल बेंच भी है, इसी तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बना सकते हैं। फॉर द सेक, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करके, जो जैसा कि आइन में है या जैसे शुरू में डिसाइड हुआ था कि भाई हर कोर्ट का, हर सूबे की एक अपनी सुप्रीम कोर्ट कर दी जाए। सही है। अब उसमें जो मेन इशू आएगा, जो रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से रेलेवेंट है, उसमें एक एज फैक्टर का इशू आएगा, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट जो देखा जा रहा है, अगर उस कॉन्सेप्ट से लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो आईनी बुरहान है, आईनी के और पॉलिटिकल बुरहान, ये दोनों बढ़ते जाएंगे और इश्यूज रिजॉल्विंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल को, उसकी एक मिसाल आप आज देख सकते हैं, वो एक सोशल मीडिया पे बेकरी वाले की न्यूज़ चल रही है जी। सही है। देखिए सर, क्या कोई फेक प्रोपेगेंडा है या हकीकत? देखिए, अभी तक जो मीडिया पे चल रहे हैं उसके मुताबिक तो ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है, एक तो आवाम को ख्याल करना चाहिए कि भाई उनको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट हम हमेशा ख़रीदते हैं, जो है रिस्पेक्ट हासिल करते हैं, ख़रीद नहीं सकते, दबा नहीं सकते। रिस्पेक्ट हम अपने कामों से हासिल करते हैं। अगर लोग आपसे मुतमईन नहीं है, सपोज आप कुछ भी हो, सही है, और इस तरीके से पब्लिक प्लेस में अगर होगा तो वो फिर किसी भी के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें वो भी एक्ट अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें हमें ये भी निशानदेही दे रही है कि हमें केयरफुल होना है, हमें वो काम करने हैं जिससे हम लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं कर रहे, लेकिन जाते दौर में कोई भी पागल नहीं है। हर बंदा समझता है, हर बंदा मीडिया देखता है, हर बंदा न्यूज़ देखता है, सोशल मीडिया देखता है, अखबार देखता है, फिर पब्लिक गैदरिंग्स में बात होती है। तो
ہمیں بڑا احتیاط سے بڑا کیئرفل ہو کے چلنا پڑے گا اس میں. تو جب آپ آئینی عدالت کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو آئینی عدالت کے جو بھی ہے اس پہ ہمارا ایک اور ریزرویشن یہ ہے کہ اس میں ایکول نمبر آف جو ہے تمام پرووائنس کو دیے جائیں. جیسے جو جسٹس وہاں پہ ہوں گے اگر وہ ہونے جا رہا ہے تو پنجاب میں بھی 2, اگر پنجاب سے 2 لے رہے ہیں تو بلوچستان سے بھی 2. ایسا نہیں ہو کہ پنجاب سے 4 ہو جائیں, بلوچستان سے 1 ہو جائے, خیبر پختونخوا سے 2 ہو جائے, سندھ سے 3 ہو جائے. نہیں, ایسے نہیں, اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. پھر اس کا ایک پروپر میکانزم بتایا جائے کہ بھئی کون سا بندہ اہل ہوگا جو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے گا. اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہو کہ بھئی فلاں بندے کو پکڑ کے لے آؤ, فلاں کو لے آؤ, کیونکہ آئینی کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی ہماری سیاسی معاملات چل رہے ہیں وہ اس کورٹ میں چلے جائیں گے. صحیح. اچھا, اب جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کام ورک لوڈ زیادہ ہے اور ورک لوڈ کو کم کرنا ہے, ورک لوڈ کو کم کرنے کے لیے اب ججز کی تعداد بڑھا دیں. اب وہاں پہ بھی تو 6 جج رکھیں گے نا, اب وہ 6 جج سپریم کورٹ میں لے جائیں. ان 6 ججوں کو سپریم کورٹ میں ہی ایک وقت میں, اب ایک وقت میں 2 چیف جسٹس ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے, ایک دوسرا ہے جو روٹین کے میٹرز, آپ ریگولر کورٹس کہہ لیں یا ریگولر میٹرز میں. جسٹ سپوز اگر آگے چل کے ان 2 چیف جسٹس میں پاورز کا کلیش آ جاتا ہے, لوگ کس طرف جائیں گے؟ یہ مزید کنفیوز کرنے والی باتیں ہیں لوگوں کو. اسی سٹیج پہ جب ملک آلریڈی ایک اچھی پوزیشن پہ نہیں کھڑا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ہم چیزوں کو الجھائیں, بڑھائیں, چیزوں کو سمیٹیں, لوگوں کا اعتماد حاصل کریں, پیار حاصل کریں, اور پاکستان کی بقا کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں, پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. بالکل. حفیظ الدین ایڈوکیٹ صاحب, کراچی بار ایسوسیشن کے صدر عامر نواز بڑائی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. سر, گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی, تو سر کیا کہیں گے جو ایک ایج فیکٹر کی بات ہو رہی تھی آئینی عدالتوں کے ججز کے ایکسٹینشن کے حوالے سے, تو سر کیا آپ ایکسٹینشن کی حمایت کریں گے؟ دیکھیے, یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ جو پیکیج آیا تھا میری نظر سے تو گزرا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں وکلا ایک اہم عنصر ہے پاکستان کا, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو یہ پیکیج پورا بھیجنا چاہیے. اور ایسا ہی ہوا ہے, ابھی میں فاروق حمید نائک صاحب کو سن رہا تھا, وہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے, اور وہ بھیج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ریزولوشن پاس کیا ہے اور ہم بھیج رہے ہیں آئینی پیکیج پورا سپریم کورٹ بار کو بھی اور پاکستان بار کونسل کو بھی, اور ان کو ہم اس سارے معاملات میں پوری طریقے سے شامل حال کریں گے. میں سمجھتا ہوں وکلا کو اس سارے مسئلے پہ, وہ اسٹیک ہولڈر ہیں, امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. لیکن یہ ایج والا ایشو کوئی ایسا کریٹیکل ایشو نہیں ہے. یہ ایشو اپنی جگہ موجود ہے کہ ایج ایکسٹینشن والی بات ہو رہی ہے, لیکن اس ایشو کے علاوہ جہاں تک آئینی عدالتوں کا مسئلہ ہے, وہ کیوں پھر آج سے اتنا عرصہ پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ پوائنٹ رکھا گیا؟ دنیا بھر میں ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئینی عدالتوں کا ایشو ریزالو ہونا چاہیے اور آئینی ایشوز کو الگ چلنا چاہیے, اور جو ریگولر میٹرز ہیں, اب دیکھیے اس کے اندر طلاق کا بھی مسئلہ ہے, اس کے اندر کسٹڈی کا بھی مسئلہ ہے, اس کے اندر اور اس قسم کے لوگوں کی زندگی اور موت کے مسئلے ہیں. آپ سوچیں کہ سارے پینڈنگ رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو الگ ریگولر طریقے سے پوری توجہ سے چلنا چاہیے اور آئینی ایشوز کو آئینی انداز میں چلنا چاہیے. اس کے لیے کیوں دنیا بھر کے اندر اب اپوائنٹمنٹ آف, اس میں امپورٹنٹ ترین مسئلہ ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کا. جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا, اپوائنٹمنٹ آف ججز کا دنیا بھر کے اندر جو طریقہ ہے, انہی طریقوں کے تحت یہ ایک ایشو ریزالو کیا جا رہا ہے. یہاں پہ اختیارات کا مسئلہ ہے, عوام کے نمائندوں کے اختیارات کا مسئلہ ہے. وہ بیٹھ کے دیکھیں, امریکہ کے اندر ججز کا 3 مہینے 4 مہینے اسکروٹنی چلتی ہے, جج کا انٹرویو ہوتا ہے, پارلیمنٹ انٹرویو لیتی ہے, کانگریس انٹرویو لیتی ہے, اور اس کے بعد ان کو تھریش آؤٹ کیا جاتا ہے, ان کی ہر اچھائی و برائی سامنے لائی جاتی ہے, عوام کے سامنے آتی ہے. اس طریقے سے ان ایشوز کو ریزالو ہونا چاہیے. اور
میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو پورا اختیار ملنا چاہیے. دنیا میں تو جج الیکشن کے ذریعے اب دنیا بھر میں ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں ججز. الیکشن ہوتا ہے جی جیوری کا. تو یہ ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے. کم از کم جو 19th امینڈمنٹ کا ایشو ہے, جو 19th امینڈمنٹ کے ذریعے سے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے ایشو کو 18th امینڈمنٹ کے بعد رکھا گیا تھا, اس 19th امینڈمنٹ کو ختم ہونا چاہیے, اور 18th امینڈمنٹ کے اندر جس طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اندر اس کو اور فلیکسیبل کر اس مقام پر پہنچانا چاہیے جہاں پہ ججوں کی پوری اسکروٹنی پارلیمنٹ کر سکے. پارلیمنٹ کو بااختیار ہونا چاہیے اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں. ٹھیک. اچھا حفیظ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی رہیے گا. عامر نواز بڑائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آئینی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے تو یہ جو زیر التوا کیسز ہیں جو سالوں سے, برسوں سے, دہائیوں سے جو ہے التوا کا شکار ہے, کیا ایک کیسز آپ پھر حل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جب 2 کورٹس بنے گی ڈیفینیٹلی ڈفرینس آئے گا, صحیح ہے, لیکن اگر وہی 6 جج آپ اس طرف بھیج دیں گے تو بھی ڈفرینس آئے گا. بات تو ججز کی تعداد بڑھنے کی ہے نا, وہ بھی کورٹ ہے یہ بھی کورٹ ہے. اگر وہی بینچ آئے گا 6 ججز بڑھ جائیں گے, جو 6 ججز مثال کے طور پہ یا 4 ججز آپ وہاں لے کے جا رہے ہیں, اگر وہ 4 ججز کی تعداد بڑھ کے یہاں پہ آ جائے گی تو ڈیفینیٹلی ڈفرینس یہاں سے بھی آ جائے گا. باقی یہ بات جہاں تک ہے ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ کو رائٹ ہے, پارلیمنٹ جو بھی چاہے کر سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, صحیح ہے, وہ عوام کے منتخب لوگ ہیں, لیکن ان کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, صحیح ہے. یہ جو ٹائم ہے جس اسٹیج پہ ہے, اس اسٹیج پہ بہت سارے امپورٹنٹ ڈیسیجنز پینڈنگ پڑے, کسی کی کمپلائنس پینڈنگ ہے, کوئی اپنے نتیجے کی طرف جا رہا ہے, اس اسٹیج پہ اس طریقے کی کسی بھی عدالت کا آنا, اور خاص طور پہ ایک چیف کا ایک جگہ سے ہٹ کے کسی دوسری جگہ پہ آنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیح. حفیظ الدین ایڈوکیٹ صاحب, کیا سمجھتے ہیں عادی جرائم پیشہ افراد جرم کرتے ہیں, چھوٹ جاتے ہیں, کیا اب اس حوالے سے جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے؟ پارلیمان اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے, یہی سارے ایشوز ہیں, اس کو میرے خیال میں ایک دوسرے سے ملا دیا جا رہا ہے. بڑا کلیئر ڈسٹنکٹ کرنا چاہیے ہم کو. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے آئینی ایشوز کو اب دیکھیے, اس وقت آئینی ایشوز دنیا بھر کے اندر آئینی ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے الگ آئینی فورم ہے کورٹس کا. میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت ہے, اور نہ صرف ضرورت ہے, اس ضرورت کی بنیاد پہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, چارٹر اور ڈیموکریسی کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ آئینی عدالتیں بنائی جائیں گی. ٹھیک ہے. بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور نواز شریف اور دوسری تمام پارٹیوں نے, ایون پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اس پہ سائن کیا. صحیح. ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن پارلیمان ہی سپریم رہنا چاہیے سر. پارلیمنٹ تو دیکھیے, وہ تو 19th امینڈمنٹ میں جس طریقے سے افتخار چودھری صاحب نے اس سارے معاملے کو الجھا دیا تھا, اس کو اب ریزالو ہونے کا وقت آ گیا ہے. تمام پارٹیاں تقریباً اس بات پر متفق ہیں کہ پارلیمنٹ کو بااختیار ہونا چاہیے اپوائنٹمنٹ آف ججز کے والے مسئلے کے اوپر. وہ اسکروٹنائز کریں گے, عوامی نمائندے بیٹھ کے دیکھیں گے کون کس کو جج ہونا چاہیے, کس کو جج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جج کے کردار کو دیکھیں گے, جس کے معاملات کو دیکھیں گے, یہ دیکھنا چاہیے, اسکروٹنائز ہونی چاہیے, کسی لیول پہ تو اسکروٹنائز ہونی چاہیے. آپ دیکھیے امریکہ کے اندر, میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ جب کسی جج کے خلاف کوئی کمپلین آتی ہے تو وہ پیش کی جاتی ہے سیدھی کانگریس کے اندر. کانگریس اس کو جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ فیصلہ سینٹ میں جانتا ہے. سینٹ پوری کی پوری سینٹ جیوری بنتی ہے, وہ پھر فیصلہ کرتی ہے اسکروٹنائز کرنے کے بعد پوری سینٹ. جی آپ سوچیں کہ اسی طریقے سے اب جیسے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ کس صوبے کے کتنے ہونا چاہیے. دیکھیے, صوبے کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ بڑا سیدھا سا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس میں یہ عدالتیں ہونی چاہیے. ججز کون سے ہونے چاہیے, کیسے ہونے چاہیے, آپ کی موجود ہے, پورا سسٹم موجود ہے, اس سسٹم پہ عمل درآمد ہوگا اور ویسے ہی معاملات ہوں گے. ججز بڑھا دینے سے مسئلہ نہیں ہوگا,
پھر بھی وہ دونوں قسم کے مقدمات ملے ہوئے ہوں گے. اس میں بھی اگر آئینی عدالتیں آئینی ججز الگ کریں گے تو وہی بات ہو گئی آئینی کورٹس کی. ٹھیک ہے سید حفیظ الدین ایڈوکیٹ صاحب، سر بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اپنے تجزیے اور تبصرے سے بھی آگاہ کیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کراچی بار ایسوسیشن کے صدر عامر نواز بڑائی صاحب. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے کراچی کے عدالتی اور بالخصوص پورے پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے، جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آئینی عدالتوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہم نے آج مدعو کیا ہے اپنے اسپیشل گیسٹ کراچی بار ایسوسیشن کے صدر عامر نواز بڑائی صاحب کو. سر یہ بتائیے گا، عادی جرائم پیشہ افراد، یہ سوال میں نے حفیظ الدین ایڈوکیٹ صاحب سے بھی کیا تھا کہ عادی جرائم پیشہ افراد جرم کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں. سر کیا اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے فوری طور پر؟ دیکھیں اس میں جو ان کے چھوٹنے کا ایشو آ رہا ہے وہ مختلف عناصر ہیں، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلیکشن آف ایویڈنس کا سسٹم ہے وہ بہت ویک ہے. اولدو کافی ایفرٹس ہو رہے ہیں سندھ پولیس کی جانب سے، اور کافی چیزیں وہ ڈے ٹو ڈے امپروو بھی کر رہے ہیں، لیکن جس حد تک وہ ریکوائرڈ ہے اس حد تک نہیں ہے. پھر ان کا بھی اتنا قصور نہیں ہے، کیونکہ اب آگے آگے آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں جو لوگ ہوتے ہیں، جو وکٹم ہوتے ہیں، وہ بھی زیادہ تر کیسز چلانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں. ہاں گواہان بھی پیش نہیں ایوائڈ کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، چلو نقصان ہو گیا، اب دشمنی لینے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس صحیح ہے ختم کرو. پھر کہیں نہ کہیں معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں گھروں پہ کہ یار غلطی ہوگی بچے سے. تو یہ جو ایک ہے کلچر ہے ہمارا معاف کر دینے والا یا دوسرا، تو یہ ساری چیزیں اس میں افیکٹڈ ہوتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر ان کو جو بھی ریلیف ملتا ہے یا وہ چھوٹتے ہیں، یہی وجہ ہے. اچھا لوگ عوام جو ہے اصولاً پیچیدگیاں نہیں دیکھتی، کیونکہ عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ گواہ بھی پیش ہوا ہوگا، گواہ نے مجرم کے خلاف جو ہے گواہی بھی دی ہوگی. سر بڑا تنقید کا بھی سامنا رہتا ہوگا عوام کی جانب سے کہ عدالت انصاف نہیں فراہم کر رہی، حالانکہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمرہ عدالت میں کوئی گواہ ہی پیش نہیں ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے، اگر مدعی کھڑا ہو جائے تو اس کو بڑا کوٹیں بیٹھی ہوئی ہیں. ہم کیسز چلاتے ہیں، ڈیفنس سائڈ سے بھی ہوتے ہیں، پروسیکیوشن سائڈ سے بھی ہوتے ہیں. اگر مدعی جا کر کھڑا ہو جائے تو کورٹس جو ہوتی ہیں وہ اس کے لیے کافی حد تک اسٹینڈ لیتی ہیں. اس کی جو انیشیل پروسیڈنگز ہوتی ہیں کافی کورٹس کیئرفل ہوتی ہیں، لیکن مدعی کا ذاتی طور پہ بھی تو جا کے کھڑا ہونا ہے، اور پھر کیسز بھی تو جینین ہونا. اب ہمارے یہاں کیا ہے، بندہ آج پکڑا ہے، 3 دن انٹروگیٹ کرتے ہیں، چوتھے دن بعد جا کے دیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ فلان جگہ سے پکڑا گیا، یہ ہوا ہے، ہاف فرائی فل فرائی، یہ سب چیزیں بھی تو ہیں نا ہمارے یہاں پہ. صحیح ہے، تو اس سے کیس خراب ہوتے ہیں. تھانہ کلچر بھی جو ہے وہ کیس کو خراب کرتا ہے. پھر جو ہے، اگر جیسے ایک وٹنس ہے، اس نے جینین ایک ملزم کو پکڑا ہے تو اس کی میموری اسی لحاظ سے ہوگی. ایک نے پکڑا ہی نہیں ہے، بھئی کسی نے 1 دن پکڑا ہے، 4 دن بارگیننگ کر رہے ہیں اس کی فیملی سے، تنے دے دو تنے دے دو، ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد انویسٹیگیشن یا کوئی بھی جیسا بھی، اور اس کے بعد 4 دن بعد ایک دم سے ایک تھانے میں ایک FIR کٹ جاتی ہے، خالی پیپر پہ فردوں پہ گواہ سائن کر دیتے ہیں. ان گواہوں کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں، وہ جب کورٹ میں آئیں گے وہ کیا بتائیں گے. اب 2 گواہ ہوں گے، آپ اس سے پوچھیں گے لیفٹ میں کیا تھا، رائٹ میں کیا تھا، آگے کیا تھا، ٹائم کیا تھا، اسی میں ہی وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا ہے. پھر ظاہر ہے ان کا بھی ایک ایمان تو ہوتا ہے نا، وہ ظاہر مجبوری میں نوکری کے کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے تو ایمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، کیوں کسی کو تم نے دیکھا ہی نہیں اپنی نظر سے یا کیا ہی نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. اچھا عامر صاحب، اگر کسی کے اوپر FIR لانچ ہو جاتی، کیس رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے کہ وہ کونسل کو انگیج کر سکے، تو اس صورت میں لیگل ایڈ کراچی بار ایسوسیشن کس طرح فراہم کرتی ہے؟ دیکھیں جو بھی بار کو آتے ہیں، بار کے پاس لوگ، ہمارے پاس پاپر لوئرز کی ایک لسٹ ہے، ہم اس میں سے ان کو لوئر پرووائڈ کر دیتے ہیں. صحیح ہے، لیکن روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں ان کو جب لوئر پرووائڈ کیا جاتا ہے تو وہ
اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی من پسند کا دیا جائے. اب ان کی من پسند سے نہیں ہوتا ہے, وہ روٹین میں جو ہمارے پاس ایک پراپر لسٹ ہوتی ہے وہ اس کے مطابق جانا ہے. تو ہم وہاں پہ پھر وہ جو فری میں وکیل ملتا ہے تو وہ اس کو تنگ بھی زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے نا, دیا تو ہوتا نہیں ہے, ایسا ہی ہے, تو اس کو پریشان زیادہ کرتے ہیں. تو وہ پھر لوئر بھی تھوڑا سا چڑ جاتا ہے, لوگ اپنا کیس مطلب خود خراب کر لیتے ہیں, خود کر لیتے ہیں. پھر کچھ جگہ اچھی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, ایون دو کورٹس کے پاس بھی لسٹ ہوتی ہیں جو کہ کورٹس ان کو وکیل پرووائڈ کر دیتی ہیں. اس میں ہمارا ایک ڈسٹرکٹ وہ فنڈ ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ کا الگ سے لیگل ایڈ کا, ججز کے پاس وہ بھی ان کو پاپر کے ایک جو بھی ہوتا ہے پیسے مل جاتے ہیں تھوڑے بہت جو بھی ہے, بٹ کہیں نہ کہیں لیگل اونلی ان کو ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, مطلب فیسیلیٹیٹ اکوموڈیٹ ان کو کیا جاتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا, کنزیومر رائٹس کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں, کیا پاکستان کی عدالتوں میں اس حوالے سے کام ہوتا دیکھ رہے ہیں, یا آئندہ ماضی میں کام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے مستقبل میں؟ کنزیومر کورٹس میں کام ہو رہا ہے, لیکن لوگوں کو بھی اس کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے, اور اگر لوگ اس کو یوٹیلائز کریں تو میرے خیال سے کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کنزیومر کورٹس ہماری موجود ہیں, اگر لوگ وہاں جائیں, اپنے کیسز کو لے کے جائیں, معاملات کو لے کے جائیں, تو میرے خیال سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اچھا وہ مطلب مستقبل قریب میں کنزیومر رائٹس کے حوالے سے کنزیومر ہر ڈسٹرکٹ کی ایک الگ کنزیومر کورٹ ہے, لیکن لوگ ابھی اس کو ایسا اپروچ نہیں کر رہے. سپوز اب کسی نے 10 روپے کی چیز 12 روپے میں لے لی ہے, 10 روپے کی چیز لوور کوالٹی میں لے لی ہے, وہ بولتا ہے کون جائے گا کورٹ, کون جائے گا, یہ صحیح ہے. اب کوئی بڑی چیز ہو تو اس پہ ہو تو روٹین کی چیزوں سے لوگ کنزیومر اس میں کورٹ میں جانے میں ایوائڈ کرتے ہیں, لیکن جو آ جاتا ہے تو وہ پھر کچھ نہ کچھ اس کو ملتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کورٹ اس کو ایکوموڈیٹ, چاہے کمپنی کتنی بھی بڑی ہو, اس کا مالک کتنا ہی طاقتور کیوں نہ, وہ ایشو نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے لوئرز آئیں گے ان کی طاقت کے مطابق, بٹ اسٹل کورٹس ویجیلنٹ ہوتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے چیزوں کا جو بھی ہے, تو ان کو جسٹس ملتا ہے اگر وہ جائے. اچھا بڑا صاحب, آئین کے حوالے سے مطلب وکلا ان دنوں میں یا ماضی میں بھی دیکھا جائے, ایک بات ہو رہی تھی کہ ملک میں آمریت ہوتی ہے, ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آمرانہ نظام, مارشل لاء. پی ڈی ایم کا دور تھا جب نو کانفیڈنس موشن جب کامیاب ہوئی تھی, جب اس دور کے وزیر اعظم کو جب ان کے نشست سے جب اتارا گیا تھا یا ہٹایا گیا تھا, تو کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا میسج جاتا ہے؟ جو عدالت رات میں کھلی اور رات میں عدالت نے جو ہے فوراً سے آرڈرز جاری کیے, نو کانفیڈنس موشن پہ ووٹنگ ہوئی, پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہو گئی. دیکھیں پارلیمنٹ تو جو اپنا کام کر رہا تھا وہ کر رہا تھا, وہ اگر کوئی چیز آئین میں موجود ہے تو ہے, صحیح ہے. بہتر یہ تھا کہ ٹینیور پورا کرنے دیا جاتا, ایسا ہی ہے, صحیح ہے. تو وہ حکومت لے کے خود بھی پھنس گئے. ایک ٹینیور تھا وہ پورا کرنے دیا جاتا, بٹ فور دی سیک آف آرگیومنٹ کہ چلیں ان کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور وہ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہ رہے تھے, اس میں کورٹ کو اتنا زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا نہیں تھی. اچھا کورٹ کا اتنا ایکسٹرا کہ رات کو کھل رہی ہے, دن کو کھل رہی ہے, دوپہر میں کھل رہی ہے, سنڈے کو کھل رہی ہے, ایسا نہیں. کورٹ کو بھائی جج صاحب گھر سے نکل پڑے, کورٹ کو بھائی ایک دن ویٹ کر لیتے, صبح بھی ہونی تھی. اگر آپ صبح بھی اٹھ کے کہتے کہ نہیں ہوگا تو کون آپ کی بات ٹالتا؟ آپ صبح بھی اٹھ کے منڈے کو بھی کہہ دیتے تو کیا ہوتا؟ اچھا ہماری بھی ایمرجنسی ڈیوٹیز لگتی تھی کہ کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ آ جائے گا. اس ٹائم پہ ہم نیوز اینکرنگ کیا کرتے تھے, نیوز ریڈرز ہوا کرتے تھے. میرے خیال سے اس میں ضرورت نہیں تھی کورٹس کی اتنا اوور ایکٹیو ہونے کی, اتنا زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہیے. لیکن چلیں اب جو وقت تھا گزر گیا. پاکستان میں ہر بار ایک نیا تجربہ دیکھنے کو کرنے. اچھا پی ڈی ایم کی حکومت بات کرتی تھی جوڈیشل مارشل لاء کی, انہوں نے مارشل لاء کی بات نہیں کی. انہوں نے بولا کہ تمام آمروں کو جو ہے ہم نے دھڑن تختہ کر دیا اور ہم سب کے خلاف جو ہے کھڑے رہے, چٹان کی طرح مضبوط رہیں, توانا رہیں. لیکن پی ڈی ایم نے جب انہیں جب سابق جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحب تھے یا بانی پی ٹی آئی, ویسے تو ان کا نام نہیں لے سکتے ہم, پیمرا کی طرف سے جو ہے وہ منع ہے, تو کیا سمجھتے ہیں ان کو ہٹانے کے بعد کیا اپنے لیے خود ان لوگوں نے خطرے کی گھنٹیاں بجا لی کہ اب کسی بھی وقت نو کانفیڈنس موشن آ سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی جب اتنے بڑے لیول پہ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں
کسی کا کہنا تھا فلاں جرنیل آ جاتا، فلاں آ جاتا، ایسا ہو جاتا، یہ نہیں کرتے تو یہ ہو جاتا. اب یہ بہت بڑے لیول کی، پھر وہ امریکہ ہے، پھر فلاں ہے، ڈینگ ہے. تو میرے خیال سے اس میں ہم جو ہے ایک اننیسیسری اس ڈیبیٹ میں جائیں گے. بات صرف اتنی ہے کہ فیئر اپروچ یہی تھی کہ ہمیں سب کیا سمجھتے پی ڈی ایم جو بھی بنا تھا وہ ایک ٹینیور تھا، جو ٹینیور دیا گیا تھا اس کو پورا کرنے دیتے. لیکن اب تو اس پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر گیا ہے. نہیں، جب تک دیکھیں ابھی شرازہ نہیں بکھرا ہے، وہ اپنی جگہ پہ اکٹھے کھڑے ہیں، اور وہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کے ویوز سیم ہیں. صحیح ہے. تو آئینی عدالتوں کے حوالے سے ایشوز پہ آپ یہ چھوٹی موٹی باتوں کو آپ چھوڑ دیں. اس ایشو پہ تو جو مین ایشو جو کور ان کی انٹرسٹ ایشو ہے، جس میں ان کی انٹرسٹ ہے، تو جو ان کی انٹرسٹ کا ایشو ہے اس پہ تو وہ سیم ہے کہ اگر اس پہ ہم زگ زیگ ہوئے تو ہم سب کو نقصان ہوگا. باقی چھوٹے موٹے تو کانفلکٹس چلتے رہتے ہیں نا، ان کے سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہلکے پھلکے لڑتے رہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، دیکھا ہی جا رہا ہے دیگر ممالک میں لیگل جسٹس سسٹم ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ کئی طرح کے لاز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. پاکستان میں عدالت اس حوالے سے کام کیوں نہیں کر رہی؟ انوائرمنٹل لا ہو گیا یا اس سے پاکستان میں ہر قانون ہے لیکن لوگ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے. لوگ بھی اویئر نہیں ہیں. لوگ اویئر نہیں ہیں. لوگ اب ڈے ٹو ڈے ود دی ٹائم لوگ اویئرڈ ہوتے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو، چینلز کے تھرو، ڈفرینٹ اس کے ویب سائٹس کے تھرو اب لوگ اس میں اویئرڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو قانون ہیں، سب ہیں، بس لوگ اس پہ ایز سچ اویئرڈ نہیں ہیں. اچھا سر، آخری سوال لینا چاہوں گا، خواتین کا بار اور بینچ میں ایز اے ججز کیا رول ہے؟ بہت اچھا رول ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہماری بہنیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور میرے خیال سے ان کی تعداد بھی بڑھائی جانی چاہیے. بلکہ ایون لاسٹ ٹائم ہماری 2 جسٹس صاحبان، میڈم کوثر سلطانہ صاحبہ اور میڈم راشدہ صاحبہ، یہ ریٹائرڈ ہوئی. تو میں نے جب ان کا ریفرنس تھا اس میں چیف صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اب ہمارے پاس صرف ایک میڈم ثنا منہاس صاحبہ رہ گئی ہیں، تو آپ کائنڈلی ہائی کورٹ میں جسٹسز کی تعداد بڑھائیں، فیمیل جسٹسز کی، کیونکہ ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، سگنیفیکنس ہے، اور وہ کافی قابل ہوتی ہیں، محنتی ہوتی ہیں، وہ اپنے پارٹ پہ اچھی جاب کر رہی ہیں. اور آئی ایم ہیپی کہ اللہ تعالیٰ نے اور کامیابی. سر، بار اور بینچز کے درمیان اب ہم ایک نوٹ پہ نہیں دیکھتے ہیں، بار اور بینچز میں اتنا اختلاف کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ دوریاں بہت ہیں. اصل میں ایک جب موومنٹ چلی تھی تو ایک سلوگن تھا عدلیہ آزاد ہوگی، وہ اس لیول پہ نہیں آ رہا. پھر مطمئن نہیں ہے لوگ جو ان سے ہیں، کیا نام ہے اس کا، جو پرفارمنس ہے یا جو بیہیویئر ہے، ججز کا جو بیہیویئر ہے وہ تھوڑا سا جو ان سے ہارڈ ہے وکلا کے ساتھ، اور وکلا اس چیز کو پسند نہیں کرتے، بیکاز دے آلسو تھنک دیٹ وی آر دی آفیسر آف دی کورٹ، کہ ہمیں رسپیکٹ ملنی چاہیے. تو ججز کو اس پہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. بالکل. عامر نواز بڑائی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اسٹوڈیو تشریف لے کر آئے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جو ہے اب وہ یہیں تھمے گا، کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچتا ہے. اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے گا اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.